डिटेल डिस्कशन करते हैं आज के प्रोग्राम में। अपना घर एक ख्वाब की तरह होता है। अपने इस ख्वाब को ताबीर देने के लिए आपको एक ऐसे फर्द या इदारे की ज़रूरत पड़ती है जो दौरान तामीर आपके घर के हर शोबे पर मुकम्मल नज़र रखते हुए उसे आपकी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक मुकम्मल करता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इक़्तिसादी और मुआशी बहरान की सूरत-ए-हाल में भी कम आमदनी वाले तबके और गरीब आदमी को घर और अपनी छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का ऐलान किया, क्योंकि नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों के साथ मिलकर सस्ते घरों की तामीर के लिए अपनी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवा दी हैं। हुकूमती मुआशी टीम सस्ते घरों की तामीर के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं, जबकि इस वक्त मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद घरों की ज़रूरत भी है। कम आमदन तबके को सस्ते घरों की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज बिलाखिर हो चुका है। कम लागत घरों के लिए टैक्स में 90% तक छूट, हाउसिंग फाइनेंस के लिए बैंकों को रेगुलेटरी और मालियाती मराद देकर बैंकों के लिए माहौल को साजगार बनाया गया है और बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए अपने प्रोडक्ट्स सामने ला रहे हैं। बैंकों की जानिब से महंगे कर्जे कम लागत घरों की फराहमी में बड़ी रुकावट रहे थे, लेकिन अब हुकूमत ने इस मरहले को भी आसान कर दिया है। तामीरात के शोबे की तरक्की से 40 मज़ीद सनतें चलेंगी, जिससे मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और खुशहाली आएगी। मनसूबाबंदी के तहत शहरों के बेहंगम फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे, जबकि बड़े शहरों में ब्लू एरियाज की तर्ज पर मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिससे हासिल होने वाली आमदन से कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हकूक पर रिहाइश गाहें फराहम की जा सकेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तालीम सेहत के साथ साथ हाउसिंग के लिए भी आसान माहौल फराहम करने पर भरपूर तवज्जो मरकूज किए हुए है। रिपोर्ट आपने देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें रेस किए गए हैं और ओवरऑल हम देखें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट गरीबों के लिए या फिर वो लोग जो कि घर नहीं खरीद सकते, जिनको मुश्किलात हैं, या फिर जो रेंट पे रहते हैं, उनके लिए आसानियां क्रिएट करने के लिए ये पैकेज खास कर जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। इससे आसान लोन भी दिए जाएंगे और लोन के ज़रिए जो है वो ये घर ख़रीदे जाएंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप एक किराए की सूरत में देते हैं या फिर उसको वो लोन की सूरत में देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका अपना घर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ये पैकेज है। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज इलियास साहब, आप चेयरमैन हैं आबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच नताशा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन पीटीवी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप चेयरमैन आबाद जो है वो बने हैं, और इसके बाद ये बताइए कि ओवरऑल इस टेन्योर में जो आपने स्टार्ट लिया है, कितना पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, अगर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेजेस के हवाले से बताई जाए या पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो एक वेटेज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और दूसरी जैसे आपने बात की, जैसे सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, जो कि विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आफ्टर एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मौके या जिसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल साइकिल्स आपको नज़र आएंगे, जो कि आपकी इकोनॉमिकल का एक बैरोमीटर के लिहाज से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम करता है, जिसमें आपकी जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी जो है इसमें एक बड़ी चेंजेस हैं या उनकी ग्रोथ उसमें है, और उस लिहाज से ये इंडस्ट्री इज़ द मदर इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान विच रिलेटेड टू, जो कि मुंसलिक हैं आपकी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की है या स्टील सेक्टर है, टाइल्स है आपका, इसके अलावा और तमाम जो इंडस्ट्रीज़ जो इससे मुंसलिक है, और सबसे बड़ा आपकी लेबर को अकोमोडेट करते हैं इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, चाहे वो स्किल्ड लेबर है या आपकी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है या आपकी नॉन स्किल्ड लेबर है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है, जिसके तहत ये एक इंडस्ट्री का जो इसमें दर्जा गया। वी रियली अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर साहब के इस विजन को, हम अप्रिशिएट करते हैं, और इसके साथ साथ इनकी टीम जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो इससे मुंसलिक हैं, जो इस वक्त इस पे काम किया जा रहा है इसमें। एग्जैक्टली सर, मैं उसी पे आना चाहूँगी। स्पेसिफिकली जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, एक मुतवस्सित तबके के लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी या खुशाइन बात है, क्योंकि हमने देखा कि आज से पहले इतना सोचा नहीं गया था उनके बारे में। वो लोग जो बड़ी मुश्किल से पूरे महीने का रेंट दे पाते हैं, उनके लिए नया पाकिस्तान जैसी स्कीम का आना
بہت زیادہ ہم کہیں گے کہ پازیٹیو اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ فنڈامنٹلز اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نیا پاکستان ہاؤسنگ حوالے کے لحاظ سے جو وزیر اعظم صاحب نے جو اپنا یہ ویژن پریکٹیکلی جو آگے بڑھ رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی صورت میں، ابھی اسٹل لوگوں کو کچھ اور اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو غالباً اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گیم چینجر ہے، ناٹ اونلی فار دا کنٹری، تو آل اوور پاکستان. مطلب ایک ملک کے ایک صوبے کے لیے نہیں، یہ تمام ان صوبوں کے لیے ایک اسکیم ہے جہاں جہاں یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت یہ ڈیولپمنٹس ہونی ہے. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اس طبقے کے لیے یا اس طبقے کی بہتری کے لیے جو کام کیا گیا ہے، جو پلان کیا گیا ہے کہ پچھلے اگر ہم 50-60 سال کے آگے کے دورانیہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں خاص طور پہ ایک شیلٹر کی ہم بات کرتے ہیں، ایک گھر کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ تو ہر ایک فیملی، چاہے کسی بھی ہم کلاس سے، ہم مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، ان کا ایک خواب رہا ہے اور ان کی ایک ضرورت ہے، یہ نیڈ ہے بیسیکلی. اور کسی بھی انڈیویجول کے لیے ایسے گھر بنانا بہت مشکل تھا جتنی آسانیاں اس میں دی گئی ہیں. اس لحاظ سے نتاشا ایسا ہے کہ دیکھیں یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم یا افورڈیبل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت یہ اس طبقے کے لیے خاص طور پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جن کے لیے ایک گھر بنانا یا ان کا گھر ہونا ان کے لیے خواب کی صورت میں ہے، اور یہ ایک خواب ان کا ایک پورا ہونے کے لیے جا رہا ہے، نیا پاکستان کے ذریعے یہ خواب ان کا پورا اور ہو نیا رہا ہے. پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا بڑا اس میں ریولوشنری چینج ہونا ہے جس کے ایٹ پریزنٹ اس پہ جو اس کی پالیسیز کے میٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے، کس کے رولز اینڈ بائی لاز کے اندر کچھ چیزیں اس پہ کام ہو رہا ہے وچ از آن فائنل اسٹیج. بٹ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، ہمارے لیے اس کا اکنامیکل جو نمبرز ہیں، اکنامیکل جو گروتھ ہے، اٹ ول بی ان دا ٹریلینز آف روپیز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی صورت میں آپ کے یہ اکنامک سائیکل میں آنا ہے. اور اس سے انڈسٹریز بھی کنیکٹڈ ہیں، وہ بھی فلرش کریں گی جب یہ پیکج یا یہ جو اسکیمز ہیں وہ آگے بڑھیں گی تو. ایبسولوٹلی. دیکھیں یہ جو ہمارا جو وہ طبقہ جس کی یہ ضروریات ہے، جو کہ ان کو گھر آج نہیں میسر آ رہے ہیں، اوور آل اگر آج ڈیمانڈ اگر دیکھی جائے تو یہ تو 50 لاکھ گھر، یہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے یہ ہاف آف دا کوانٹٹی ہے. اس سے جو ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ اوور آل ہے وہ تقریباً 10 ملین گھر سے 12 ملین تک کی گھر کی ہماری جو ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ جو بیک لاگ کا پارٹ ہے. اگر یہ 5 ملین ہاؤس 50 لاکھ گھروں کے میں جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو انڈسٹریز جو اس سے منسلک ہیں، جو تمام جیسے میں نے پہلے بتایا اسٹیل، سیمنٹ ہیں، لیبر اس کے اندر شامل ہے، آپ کا ٹائل انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ اس میں بے تحاشا اور انڈسٹریز جو اس میں منسلک ہیں، ہماری جو ہارڈ ویئر سے آپ لے لیں، گلاس انڈسٹری سے لے لیں، علاوہ اس کے جو میجر کام اس میں جو ہوا ہے، ہمارے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو کبھی بھی اس انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں اتنا اس میں جو پالیسیز جو بنائی جا رہی ہیں اس میں جیسے اسٹیٹ بینک بہت زیادہ ایک دیکھ کر بنائی گئی ہیں، مد نظر رکھتے ہوئے نیڈ آف دی آر کو زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے. ایبسولوٹلی. اس میں دیکھیں یہ بھی اگین اس اے ویژن آف پرائم منسٹر صاحب کے جو ایک طبقہ جس کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، جن کو گھروں کے کرائے کے لیے 2000 5000 10,000 یا 15,000 تک کی جو رینٹ کی جو صورت میں ان کو پے کرنا پڑتا ہے، یہ اس کے لیے 30 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کا جو گھر ہے یا مکان ہے، جس میں 90% آپ کو جو ہے لون کی فیسلٹیز ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے ایک رول کے مطابق جو تمام ہمارے کمرشل بینکس ہیں ان کو اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ اس میں اسپیئر کرنا ہے ان فرسٹ فیز، وچ از تقریباً 350 ارب روپے یہ بنتے ہیں. اور یہ 350 ارب روپے ان فرسٹ فیز اس اسکیم، اس نیا پاکستان میں جب یہ اس میں سرمایہ کاری یا اس میں آنا ہے لوگوں کو، اس طبقے کے لوگوں کو جن کو کبھی لون کی صورت میں کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، جو کہ بہت ہی نیرو مارجن کے ساتھ، جو کہ 5% جو انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کیا جائے اپون 5 ایئرس اینڈ 10 ایئرس کے مطابق، تو اس سے ویری ریزنیبل اماؤنٹ اس کی بنتی ہیں. ایگزیکٹلی سر، ٹائم بہت شارٹ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا کراچی کے اوپر میں چاہوں گی ایمفیسس کریں، اور جو سوسائٹیز بن رہی ہیں، جو پروجیکٹس نیو اناؤنس ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، کیونکہ جب آپ کا نیو ٹینیور اسٹارٹ ہوا ہے تو کوئی ویژن ہوتا ہے جب کوئی انسان پراپرلی کسی جاب پہ آتا ہے. تو جو سوسائٹیز ہیں ان کے جو ایشوز ہیں آباد اس کو کیسے ہینڈل کرنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں نیو فیوچر؟ دیکھیں اس میں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ بتا دوں، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد از بیس آن آل اوور پاکستان، اور ہمارے پورے ملک میں ہمارے ممبران 1200 سے زائد ہمارے ممبران ہیں،
اور جو اس کنسٹرکشن کی ڈیولپمنٹ اینڈ بیٹرمنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں اس سلسلے میں. جیسے میں تھوڑا سا آپ کا اس دوبارہ اس میں نیا پاکستان کے حوالے سے جو اسکیم ہے پرائم منسٹر صاحب کی, یہ کسی ایک صوبے کے لیے کنفائن نہیں ہے. دس از دا بیٹرمنٹ آف آل اوور پاکستان. دیکھیں یہ پاکستان ہے تو ہم سب اس میں ہیں, اور چاہے وہ کاروباری لحاظ سے لوگ ہوں, چاہے نوکری کرنے والے جاب کلاس ہیں, ان تمام لوگوں کو اس انڈسٹری سے جو ہے فوائد ملتے ہیں. یہ ایک کسی صوبے کے لیے, یہ تمام صوبوں کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فار دا بیٹرمنٹ آف دس انڈسٹری اینڈ فار دا اکنامیکل گروتھ آف دا کنٹری. ابھی کچھ شہروں کے نام اناؤنس کیے گئے ہیں, تو یہ ابھی ان شہروں تک ہی جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ابھی اسی پیرامیٹر میں گھوم رہے ہیں. ادروائز اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑھایا جائے گا, اور ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سٹیز میں بھی لے کے جایا جائے گا, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی لے کے جایا جائے گا. دیکھیں میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے اسکیمز ہیں, کسی ایک صوبے کے لیے کنفائنڈ نہیں. اور جو صوبے اس میں میں سمجھتا ہوں ود دا سیم ویژن اگر کام کرنا چاہیں گے تو ہر صوبے کا ایک اکنامیکل نمبرز اور گروتھ اس لحاظ سے آگے بڑھے گی. ہم بڑے شہروں کی صرف بات نہیں کرتے, ہم تمام ہر صوبے کے ان شہروں کی بھی بات کرتے ہیں جہاں یہ لو کاسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں اس طرح کے کام ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور وہاں یہ آپ اسکیم کر سکتے ہیں. آن دی ادر سائڈ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ کراچی کے لحاظ سے, دیکھیں کراچی از دا اکنامیکل ہب آف پاکستان اینڈ دا تھرڈ لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ پاپولیشن وائز. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کا جو ایٹ پریزنٹ جو کچھ ایشوز ہمارے ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں ان ٹرم آف لائک کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں گے تو ہم کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ جیسے ہمیں اپروولز میں جو ہے بڑا ٹائم اس میں ہمارا ویسٹ ہوتا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہمیں کچھ حد تک سپورٹ ان کا ضرور ملتا ہے, بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ سے مزید سپورٹ کی ضرورت ہے, تاکہ اپروول کا ایک پروسیجر ہے ون ونڈو کے تحت جو ایک 45 ڈیز کا ایک ٹائم لائن ڈیسائیڈ کی گئی کہ ود ان 45 ڈیز ایک پروجیکٹ کی اپلیکیشن سے لے کے اس کی فائنل اپروول تک کا پروسیجر وہ مکمل ہو جانا چاہیے. جس میں ابھی یہ ون ونڈو جو آپ کا ڈیسک جو ہے یہ ابھی فارم ہوا ہے ریسنٹلی فرام دا اسٹارٹ فرام دا فرسٹ سر, سپٹمبر. اگر کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو کتنے این او سیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک نیو بلڈنگ اگر کھڑی کر رہے ہیں تو؟ دیکھیں اس وقت تو بڑی مشکلات ہیں. ایک چاہے آپ 1000 گز پہ آپ کسی پروجیکٹ کا اپروول لینے جائیں یا کسی 10,000 گز کے اوپر لینے جائیں تو ہمیں تقریباً 18 سے 19 این او سیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیکن سر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سیوریج کی الگ ہے, واٹر کی الگ ہے, گیس کی الگ ہے, ڈفرینٹ چیزوں کی الگ ہوں گی این او سیز. کیونکہ اسٹورمی سیزن میں ہم نے یہ ایشوز دیکھے ہیں, جو بلڈنگز گری ہیں ان کے لیے تو ضروری تھا کہ این او سیز اتنی ہی ہونی چاہیے. دیکھیں ایک این او سیز کا جو آپ میٹر کی جو بات کریں, این او سیز کی جو ریکوائرمنٹ بے شک اگر ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, بٹ ان سب چیزوں کو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, انٹیگریشن کی ضرورت ہے. ناؤ وی آر ان دا 21st سینچری جنریشنز میں, ہم 4th جنریشن میں, ہم 4G جنریشن میں ہم کام کر رہے ہیں, 5G جنریشن کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو ہمیں تو ہر اس موڈیفائی اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے, اور ہر چیز سے ٹیکنیکلی ہمیں اس کو اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے تھرو سسٹم. ساری سسٹم بیس جب کام ہوگا, سب سے بڑا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے سے جو کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سب سے پہلے نکل جائے گا. سینٹرلائز سسٹم کے تحت کام ہونا چاہیے. اگر یہ این او سیز ریکوائرڈ ہے فائن, این او سیز فلفل, بٹ اس کے لیے اس کی ٹائم لائن ہونی چاہیے. اچھا سر, آباد کے اوپر آتے ہیں نا, تو آباد کا ایجنڈا ہے ایکچولی وہ بلڈرز کے لیے خالی ہے یا پھر الاٹیز کے بھی مسائل حل کرتے ہیں, اور اف یس کرتے ہیں تو کتنے % اب تک الاٹیز کے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں آباد کا سب سے بڑا جو موٹیو تو یہ ہے کہ آباد اگر آباد ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے ممبران سے تو آباد ہے. آئی نو آپ ابھی آئیں لیکن آپ آنسر دے سکتے ہیں. نہیں, ایبسولوٹلی آئی کین گیو یو پراپر آنسر. اس میں آباد سے تو وہ بالکل آباد ہے, بٹ اس آباد کا آباد ہونا ان تمام ان پورے پاکستان کے ان جو وہ لوگ, وہ طبقہ جو بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے پاس اپنی بکنگز کراتے ہیں, خواہ وہ اپارٹمنٹس کی صورت میں ہو, ولاز ہوں یا پلاٹس کی صورت میں ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, تو وہی ہمارا سرمایہ ہے, وہ ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں, اور ہر بلڈر کا ایسٹ جو ہے ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آباد جہاں کچھ ہمارے اپنے جو بلڈر حضرات ممبرانس کے لیے ہم ان کو سپورٹ یا پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس سے کئی زیادہ ہم ان الاٹیز کے لیے کام کرتے ہیں کہ جن کے مسائل ہوتے ہیں, جن کے ایشوز اگر ہمیں آباد میں اپلیکیشنز آتی ہیں وچ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اینڈ اویلیبل آن لائن بھی ہے, ہمارے پاس سہولت اویلیبل ہے,
ہماری آلریڈی جو ہے جو سب کمیٹیز جو ہیں آباد میں، اس میں ایک سب کمیٹیز میں ہماری جو کمیٹی ہوتی ہے کمپلین اینڈ کمپلین سب کمیٹی، تو جس میں کتنے عرصے میں وہ کمپلین سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس ڈیپینڈ اپون دا کیس ٹو کیس ہوتا ہے یہ معاملہ. کچھ کمپلینس تو ایسی ہوتی ہے کہ ود ان 24 آورس یا اس سے بھی کم ٹائم کے اندر ہم ان کو ریزالو کر لیتے ہیں. کچھ ایشوز اگر جیسے بلڈر یا کلائنٹس کے درمیان یا انویسٹرز کے درمیان ہیں تو ود ان ویک ہماری یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ویک اور 2 ویکس ان کو ریزالو کر کے ایمیکیبلی ان کو ریزالو کر کے کلیئر کر دیا جائے. سر اس پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ویورز کو، خاص کر جو آباد کے پلیٹ فارم سے بات کریں؟ دیکھیں آباد اگر اس کا میننگ آپ دیکھیں، اس کا ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور آباد از دا نیم آف لوگوں کو آباد کرنے کا، ایک لوگوں کو ایک شیلٹر فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے جس سے منسلک ہمارے ممبران ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کے لیے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب ایک ویژنری انہوں نے پیکیج دیا ہے، اسی لحاظ سے تمام پروونسز کو بھی ایک ساتھ مل کے اس میں کام کرنا چاہیے. خواہ کہ کوئی ہم وداؤٹ اینی پولیٹیکل اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں اس میں کام ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہماری دھرتی، ہمارا ملک جو ہے، ایک بہت بڑے گروتھ اس میں ہو سکتی ہے اور لوگوں کو جابز اپرچونیٹیز بے تحاشا مل سکتی ہیں. جس طریقے سے اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے وہی کام ہوتا رہے تو کافی حد تک گروتھ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، اس کے کیا انز کیا آؤٹس ہیں اور اوور آل اس پہ کتنے طریقے سے کام ہو رہا ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں جس کے ذریعے کہیں گے بس فیڈ بیک وچ از biztalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.